खलीफा अव्वल और दोम, इनका खिलाफत तो दूर इस्लाम के सही होने की बात करते हैं, और अगेंस्ट में अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया है जो जवाब दे सके। हाँ जी जनाब, मिस्टर बोलो वैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको इज्जत दे। आपको भी माशाल्लाह। मैं अभी कुछ दिन हुए मुझे तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता आपकी वीडियोस वगैरह देखते, लेकिन काफ़ी यानी कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं आप कई दफ़ा इन लोगों को देख के, पाकिस्तानियों को, जिनकी टिपिकल पाकिस्तानी मेंटालिटी है। जी जी लेकिन इसमें इन लोगों का कसूर भी नहीं है कि हम लोग जिनको सुनते हैं वो भी इस तरह की हैं। जी जी। तो कहाँ से कॉल किया मैं आपने? वैसे ओवैस साहब, लाहौर से। ओवैस नाम है? ओवैस हाँ नाम है वैस आपका? नाम है ये। अल्लाह आपको हाँ ये सलामती दे। जूम पे जरा नाम थोड़ा सा हम्म, वो है, इसके नोट में। अच्छा, जी तो मेरे पास एक दो सवाल थे आपसे। जी सर। इवन कि मैं जब मुझे किसी चीज़ में ज़्यादा मुतनाज़ बातें लगती हैं कई उलमा की हम्म, या फिरकों की, तो जी। ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अहले तशय्युह हज़रात को सुनूं, हम्म, क्योंकि आप लोगों की जो बेस है वो अहले बैत से मुंसलिक है। जी तो हमारे भी घर में भी हमें भी यही बताया गया है कि इस घराने से अफजल कोई चीज़ नहीं है, और हम्म, उनसे सच्चा सादिक या बाकी सब सिफात में भी कोई आगे नहीं है। जी सर। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है, मैं अभी जो है वो आप कह लें कि प्रोग्रेसिव फेस में हूँ। अभी इतना इल्म नहीं है जी मुझे जनाब। चीज़ों का, लेकिन कोशिश जी मेरी जारी है इन चीज़ों में जी कि सही चीज़ मिल जाए। जी सर। अच्छा, रिसेंट वीडियोस मैंने आपकी देखी थी, कुछ उनमें ये था कि जब फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि जी जी मैं शिया होना चाहता हूँ, हम्म, या अहले तशय्युह जो फिरका आप कह लें या जो भी, इसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन मतलब जो, तो वो कहते हैं आपको कि जी आप ऐसा करें मुझे कलमा पढ़ा दें। जी तो इसमें मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा आपके किसी भी जो मौजू से या फिर कहीं किसी भी बात से अगर इत्तेफाक करता है, तो क्या उसके लिए इतना काफी नहीं है कि जो बातें आपसे उसने सुनी हैं या जो बातें अहले तशय्युह हज़रात से वो सुन रहा है उस पर इत्तेफाक कर ले? क्या कलमे की काफी। बेस वही नहीं है जो सब मुसलमानों के लिए एक वही है? वही देख, जो लोग कलमा पढ़ना चाहते हैं ना, अगर असल ईमान तो यही है कि इंसान बात मान ले, हम्म। ठीक है ना, हम्म। उसके साथ इकरार करना, ज़बान से ये बोलना, ये भी ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर इंसान कर सकता है, तकिया नहीं कर रहा, तो ज़बान से उसका इकरार करना भी ज़रूरी है। देखिए मुसलमानों में यह है कि कोई अगर मुसलमान बनता है, दिल से मान लेता है, लेकिन कलमा कभी कहता मैं नहीं पढ़ता कलमा, तो इसको आप हम्म। मुश्किल से इस मुसलमान कह सकते हैं, ठीक है। मगर ये उसकी कोई मजबूरी है, तकिया कर रहा है, उसको कत्ल हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है, तो सिर्फ अकायद को मानने से, देखें आप, मैं आपके अपने उलमा की बातें नकल कर रहा हूँ, अकायद को मानने से बगैर कलमा पढ़े मुसलमान नहीं हो सकता, उसके साथ अकायद के मानने से कलमा भी पढ़ना ज़रूरी है। तो जो लोग आप शिया बनना चाहते हैं ना, तो वो अगर मानते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ज़बान से इकरार भी करनी चाहिए, शहादत भी देनी चाहिए। जी हाँ। सही है। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि बेसिस अगर ठीक है तो जो हम्म, कलमा आप पूरा पढ़ते हैं, अब वो आगे, जहां तक मुझे इल्म है कि वो आगे सिर्फ उन्हीं चीजों का इकरार है जो इवन के हर मुसलमान के दीन में शामिल है। हम्म, जी तो क्या इस चीज को लेके आप कलमे के आगे फिर उसको जितना ज्यादा तवील करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी काफी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम में हैं तो या उनका बेसिस इकरार यही आप है भी ना कि करते हैं। हम जो जो लोग देखें, गैर शिया से शिया होना चाहते हैं, उन्हें शहादत देनी चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 इमाम मासूम खुलफाउल्लाह हैं, उनकी ताअत वाजिब है, ये बेसिस है। इसको मान लिया ना, तो इसके फिर ऑफ शूट्स बहुत सारी बातें हैं, इसके इसके साथ बहुत सारे लवाजमात आ जाते हैं कि आपने जब मान लिया कि एक शख्स आपका इमाम है, अल्लाह की जानिब से इमाम है, उसकी सब बातें सही हैं, तो फिर उनके सब टीचिंग्स आपको मानना पड़ेगा ना, कि उन्होंने वो नमाज किस तरह पढ़ाते थे, उन्होंने वज़ू का किस तरह हुक्म दिया है,
انہوں نے قیامت کے متعلق کیا بولا ہے، جنت کے متعلق کیا بولا ہے، قرآن کی تفسیر انہوں نے کس طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا صفات بتائے انہوں نے، تو یہ پھر سب ماننا لازم ہوگا نا. وہ ایک بیس ہے، وہ ایک روٹ ہے، اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے، ایک آخری سوال میرا یہ ہے جی سر. کہ جو اب ایک ہی ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ جو علیہ پاک ہے کسی بھی خطا سے، کسی بھی گناہ سے، وسلم. تو ابھی ریسنٹ ویڈیوز جو میں نے آپ کی دیکھی ہیں وہ کافی، یعنی کہ انیشیلی میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں کافی سخت بیانات ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی یا جن سے ریلیٹڈ کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ پروفس نہیں سنے کسی سے. تو وہ ویڈیوز جب میں نے آپ کی دیکھی ہیں تو ان میں آپ اکثر یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ خطا کی، تو جس کی بیس پہ وہ جو ہے بالکل ہی منافق یا مشرک ہو گیا. Yeah. تو آپ کو یہ چیز اگر آپ سامنے رکھیں کہ جو ایک ہی ذات ہے جو خطا سے پاک ہے، ٹھیک تو ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، ایون کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں بالکل سب خطا ایک جیسے سب نہیں سے ہوتے کہیں نا نہ بھائی، کہیں غلطی ہے. سب سے خطا ایک جیسے نہیں ہوتے نا. ابھی اور میرے اور آپ کے خطا ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گالی نہیں دیں گے، کبھی ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے نا. تو خطا سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے کہ بھئی اب بھئی خطا تو سب سے ہوتی ہے. جب خطا ایک ایسا خطا ہو جو اس سے کفر لازم آتا ہو، جس سے کو اللہ نے کفر کا اس میں وعدہ دیا ہے، اور اس کا فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے کام کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اس کے جسٹیفیکیشن تو یہ تو نہیں کہتے کہ خطا سب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے مخالفین یہ مان لیں کہ بھئی یہ خطائیں ابو بکر عمر سے ہوئی ہیں، عثمان سے ہوئی ہیں، اور کہہ دیں کہ بھئی خطائیں سب سے ہوتی ہیں، یہ تو اس لیے یہ ان کو ہم امام نہیں مانتے. بھئی یہ جو ہے ان کو خلیفہ راشد ہدایت شدہ امام کہ ان کی اطاعت واجب ہے، یہ سب مسلمانوں سے بہتر ہے، ہاتھ اٹھائیں تو ہم بالکل یہ بحث بند کریں گے، ہم یہ ڈسکشن بند کریں گے، پھر فضول ہو جائے گا. جب سب مانتے ہیں کہ بھئی سب سے خطا ہوتی ہے، ان لوگوں سے بھی خطا ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کہ اہل بیت علیہ السلام کے بجائے فلان فلان کی اطاعت واجب ہے، یہ 10 دعوے سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ان کے بعد رول ماڈل ہمارے پاس یہ افراد ہیں، اور ان کے کردار جب وہ دیکھتے ہیں نا، کسی کو تیمم نہیں آتی، کسی کو نماز نہیں آتا، کسی کو قرآن نہیں آتا، کوئی بھئی کچھ، یعنی بہت سارے، اور بعض سے افعال ایسے صادر ہوتے ہیں کہ ان سے بھئی کفری لازم آتا ہے. تو پھر تو ہم مجبور ہیں ان ابحاث کو اور ان ڈسکشنز کو آگے بڑھانے، اس لیے کہ آپ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی خلفاء ہیں ان کے حق کو آپ اگنور کر رہے ہیں، ان کے بجائے ایسے لوگوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور پروموٹ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 1400 سال سے، جن کا متعلق ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے. اوکے، جی ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم سر، کیسے حال چال ہے علیکم سر؟ میرا السلام، نام محمد کیا حال چال ہے؟ کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے پہلے بھی سر، آتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے. کیا نام رکھا تھا آپ نے؟ آپ کا نام میں بھول گیا تھا. سر محمد شعیب. شعیب بھائی، اب جی بسم اللہ کریں، حکم کریں. اس سے پہلے میں کچھ آج کے پروگرام کے بارے میں کمنٹ دینا چاہتا ہوں 1 منٹ جی کے سر، لیے. بولیں. سر آپ نے لیکچر دیکھ چکا ہوں میں، تقریباً کئی مہینے کیا سال بھر ہونے کو آیا ہے، اور حسن اللہ یاری نام کا ایک شخص آتا ہے اور خلیفہ اول و دوم، ان کا خلافت تو دور اسلام کے صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں، اور اگینسٹ میں ابھی تک کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا ہے جو جواب دے سکے. ہاں، جو مزہ جواب ہے کہ دینے نہیں؟ آتے ہیں، جی سر، میں کئی بار سے دیکھ رہا ہوں سر، جو جواب دیتے ہیں یا تو صرف وہ ہنستے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن اصل میں جنتا کو، پبلک کو پتہ رہتا ہے کہ جواب کس طرح کا دیا گیا ہے، مکمل ہے نہیں ہے، یہ ہم جانتے ہیں سر. اتنا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے. الحمدللہ. بس یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے، اور یہ بہت گمبھیر بات ہے سر، بہت ہی گمبھیر بات ہے کہ اتنا بڑا مسئلے کو وہ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے نپٹا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا ہے، لیکن واقعی میں وہ چپ رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہاں بس اب سن لو عزیزو، الحمدللہ. دیکھو سب لوگ جانتے ہیں، جو وہ انصاف ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کوئی معمہ نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کا اعجاز ہے کہ حق بہت واضح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حجت ایسے واضح کر دی ہیں
کہ انسان کو بس تعصب کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب حق فوراً نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ قیامت تک بھی نہیں آئیں گے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر ان کے پاس دلیل ہوتا، میرے باتوں کا رد ہوتا، تو یہاں پہ بہت آ جاتے ہیں. اور جی کیونکہ سر. مجھ سے میں نہیں کہتا میں بڑا عالم ہوں، میرا علم محدود ہے، مجھ سے بڑے علماء بہت زیادہ ہیں، جن کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، انفارمیشن زیادہ ہے، ان کی عمر زیادہ ہے، زیادہ انہوں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کتابیں دیکھی، اور ان لوگوں نے اچھی طرح سے میرے باتوں پہ غور کیا ہے، اور اچھی طرح سے میرے باتوں پہ یہ نظر رکھتے ہیں، اور پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے میرے باتوں کا وہ رد نہیں کر سکتے. یعنی جو باتیں میں کہتا ہوں، میں جن دلائل کو پیش کرتا ہوں، ان کا توڑ نہیں ہے کسی کے پاس. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں آئیں گے، اور میں کبھی یہ چیلنج نہیں دیتا نا بھائی کہ میں اپنا نام چینج کروں گا، میں پاکستان آؤں گا، تم مجھے ذبح کر دو، طالبان کے حوالے کر دو، میں نہیں کہتا، کیونکہ یہ تو بہت ہی بھیانک ایک انسان کا جو ہے مقدر ہے نا کہ آپ دشمن کے پاس چلے جائیں، دشمن آپ کو ذبح کر کے رکھ دے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ٹھوس، محکم، بھرپور ارادے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے باتوں کا رد نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس، اس لیے کہ مجھے یقین ہے، میں نے بہت اس بیک گراؤنڈ کو چیک کیا، ڈبل ٹرپل سووں دفعہ، ہنڈریڈ آف ٹائمز میں نے چیک کیا، میرے ساری باتیں ان مسائل پہ صحیح ہیں. مسائل پہ صحیح ہیں. جی سر، جی سر. بسم اللہ کریں. سر میرا ایک سوال ہے. ایک حدیث ہے سر، مسند احمد کی 12145، جس میں ہے سر، جو آدمی کسی امام کی اطاعت کو لازم نہیں رکھا، یعنی کسی آدمی نے اپنا امام کو نہیں منایا، تسلیم نہیں کیا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. جب یہ سوال میں نے کسی مفتی سے کیا، دیوبندی اور یا سنی مفتی سے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر امام سے مراد سلطان ہے، یعنی ہمارے کرنٹ جو سلطان ہے اس ٹائم، پردھان منتری، پرائم منسٹر، یا جو بھی کوئی ہمارا سرپرست ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ کیا مراد اس سے کرنٹ کے سلطان کی ہے، یا وہ امام کی ہے جیسے امام زمانہ ہے، ہمیں ان جی کی اطاعت کرنی ہے؟ بالکل، آپ کوشچن بات ہے. آپ بھی سن لیں. کوشچن آپ کا بہت بجا اور بہترین کوشچن ہے. دیکھیں، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، یہ جلد نمبر 28 ہے، اور یہ مسلم میں بھی موجود ہے، صرف اس میں نہیں ہے. مسلم میں اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں. یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ حدیث صحیح، شعیب الارناؤت نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. مسلم میں اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے، میں آپ کو مسلم میں بھی دکھا دوں. مسلم صحیح مسلم ہے، شعب دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے، من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ. اچھا، اور اس کے بعد ہے ومن مات، جو مر جائے، ولیس فی عنقہ بیعہ، اس کے گردن پہ بیعت نہیں، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو یہ اس کا مصداق کون ہے؟ یہ جس کی بیعت آپ کے گردن پہ نہیں ہے، آپ اپنے امام کو بغیر امام کے مر جائیں، یا آپ جاہلیت کی موت مریں گے. جاہلیت کا موت آپ کو تو پتہ ہے نا، جاہلیت کا موت ہے یعنی آپ بغیر ایمان کے آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ میرے بھائی شاید ہندوستان میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان کے حکمران کون ہے؟ مودی صاحب ہے، جس کے گردن پہ مودی کی بیعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام سے خارج موت مرتا ہے. یہ ان کے یہی بنتا ہے نا. یا جو پاکستان میں رہتے ہیں، اس کے گردن پہ شہباز شریف کا جو اگر بیعت نہیں ہے، شہباز شریف کو نہ مانے، وہ جاہلیت کا موت مرتا ہے. یا جو مثلا فرض کریں مصر میں رہتا ہے، سی سی صاحب ہے، اس کو نہ مانے، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کیونکہ بہت سارے ایسے خلفاء ہیں، ایسے حکمران ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہاں پہ ایک مناظر صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ مناظر کرنے، ڈاکٹر کیا نام تھا، ڈاکٹر زبیر صاحب. میں نے ان کو دکھایا تھا سیوطی صاحب کی جو تاریخ الخلفاء ہے، ان میں ایک خلیفے کا نام ہے ولید ابن یزید ابن مروان. وہ شخص یہ تھا کہ وہ حج پہ جانے کے ارادہ کیا. اس نے حج پہ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حج پہ جا کر خانہ کعبہ کے چھت پہ بیٹھ کے میں نے شراب پینی ہے. اتنا فاسق تھا، خانہ کعبہ کے چھت پہ جا کے شراب پینی ہے. وہ اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اپنے بہنوں کے ساتھ، تو کہ ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا. اور جب وہ مر گیا تھا تو اس کا جو ولی عہد، اس کا چھوٹا بھائی اس کا ولی عہد تھا. اس کے بھائی نے کہا کہ اس نے مجھے ریپ کیا تھا. خلفاء میں ایسے لوگ بہت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو جلایا، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا. یزید ابن معاویہ نے کیا کیا؟
اس کی فوج مدینے میں آئی، واقع حرہ میں 3 دن تک مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کا ریپ ہو رہا تھا، میس ریپنگ۔ اچھا، تو کیا ان لوگوں کو اگر کوئی نہ مانے انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اگر ان کی طاعت کو نہ مانے، انسان کو ان کو ریکگنائز نہ کرے، یا اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شیعہ جو عقیدہ ہے کہ منصوص من اللہ امام ہے، اگر ان کو نہ مانے جو معصوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، ان کو نہ مانے تو انسان جاہلیت کی موت پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو مختلف ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ مودی کو اگر کوئی نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں مودی کو نہیں مانتا، آپ مودی، ابھی بائیڈن ہے ہمارے صدر امریکہ میں صدر ہوں، میں کہتا ہوں یہ اس جیسا جاہل آدمی کوئی ہے نہیں، اس جیسا نکما، اس جیسا انکمپٹنٹ، اس جیسا ذلیل آدمی یعنی جو بائیڈن صاحب ہیں، حالانکہ ان کا عمر کافی زیادہ ہے، اس سیاست میں انہوں نے 50 سال گزارے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ اسٹوپڈ جیسا آدمی رہا ہے، ہمیشہ، اور اس کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، اس نے کبھی یعنی کوئی یہ بہت ہی انکمپٹنٹ، اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی بہت لو، اور پتہ نہیں یہ بھائی کس حساب سے صدر بنا ہے، بہرحال تو میں اس کو کہتا ہوں یہ بالکل ذلیل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں جاہلیت کی موت مروں گا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص من اللہ معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واجب تعال لوگ ہیں، اگر ان کو آپ نہ مانیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ جو ہیں بن جائیں گے ماتمیتتن جاہلی۔ جی سر۔